बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। मेरी चांदी के जेवरात की दुकान थी। एक दिन जनजाति ने उसे सोने का बना दिया। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो तकरीबन 20 साल पुरानी है, मगर ये कहानी 100% सच्ची है। ये उस वक्त की बात है जब मैं गांव में रहा करता था। मेरा नाम नईमुद्दीन है। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ और 6 बहनों का भाई। हम सब गांव में ही रहते थे। हमारी एक दुकान थी जो कि चांदी के जेवरात की थी। मेरे अब्बा, जो कि अपने वालिद का ही कारोबार चला रहे थे, वो शुरू से ही चांदी के जेवरात बनाते और बेचते थे। गांव और उसके आसपास मेरे अब्बा की दुकान का ही चर्चा था। गांव में ज्यादातर लोग शादी ब्याह में दुल्हन को चांदी के जेवरात ही देते थे, इसीलिए सोने से ज्यादा यहाँ चांदी की दुकान चलती थी। गांव की औरतें अब्बा पर आंख बंद करके भरोसा करती थी कि वो कभी भी मिलावट नहीं करते और ना ही बेईमानी करते हैं, और उनके जेवरात के डिज़ाइन भी बहुत खूबसूरत थे। मैंने कभी वो काम नहीं सीखा। मैं हमेशा अपनी तालीम पर तवज्जो देता रहता था। मुझे बहुत शौक था कि अच्छी सी जॉब करके शहर में शिफ्ट हो जाऊं, लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था। एक दिन अब्बा की तबीयत अचानक ख़राब हो गई और वो दुकान में ही बैठे थे कि अचानक उनकी ज़बान लड़खड़ाने लगी और उनके पैरों में जान न रही। जैसे ही मुझे इत्तला मिली, मैं भागता हुआ वहाँ पहुँचा, मगर मेरे आने से पहले ही वो बेहोश हो चुके थे। जब मैं उनको लेकर करीबी अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टर ने कहा, बस उनकी आखिरी सांसें चल रही हैं। ये सुनकर मेरा तो जैसे दिल ही बंद होने लगा। मैं डॉक्टर के सामने हाथ जोड़ने लगा कि खुदा के लिए इन्हें बचा लें, मगर डॉक्टर ने कहा कि इनके दिमाग की रग फट गई है, अब कुछ नहीं हो सकता। और हुआ भी यही। वो बेहोश थे और वहीं उनकी जो चंद सांसें चल रही थी वो भी बंद हो चुकी थी। मैं हिम्मत हार चुका था। मैं कैसे अपनी माँ और 6 बहनों को दिलासा दूंगा, ये सोचकर मेरा दिल फटा जा रहा था। और जब मैं घर पहुंचा तो अम्मा और बहनों ने कोहराम मचाया हुआ था। हम सफ़ेद पोश लोग थे। हम एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। अब्बा का अचानक सदमा हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जाने वालों के साथ कोई नहीं जा सकता। मजबूरन रोटी रोजी के लिए मुझे दुकान संभालनी पड़ी, लेकिन मुझे तो इस कारोबार की अलिफ बे भी मालूम नहीं थी। मैं सख्त परेशान था। जो भी ग्राहक आता मैं उसको यही बताता कि मेरे वालिद अब नहीं रहे और मैं इस काम में माहिर नहीं हूँ। अगर आप अपना ऑर्डर वापस लेना चाहती हैं तो बेशक ले लें। मेरी ये बात सुनकर सब परेशान हो जाते और ज़्यादातर औरतें ही परेशान होती थी। हम तो निज़ामुद्दीन के हाथ का ही जेवर पहनते थे, अब क्या होगा। मैं खुद परेशान था। दुकान तो हरगिज़ नहीं चलती नजर आ रही थी, लेकिन एक दिन मेरे पास एक लड़की आई। उसे देखकर मैं हैरान रह गया। इतनी हसीन लड़की हमारे गांव में कहाँ से आई। मैं सोच रहा था कि उसने अब्बा का नाम लेकर पूछा कि ये उन्हीं की दुकान है ना। मैंने जल्दी से इस बात में जवाब दिया और उनको बैठने का कहा। वो बैठ गई और बहुत शौक से शीशे के शोकेस में जेवरात देखने लगी। उसने मुझे कहा कि वो पहले भी उनकी दुकान में आती रहती हैं और हर बार बहुत सारा जेवर यहाँ से बनवा कर ले जाती हैं लेकर जाती थी। उसकी इस बात पर मैं खुश भी ना हो सका, क्योंकि मैं उसे जेवरात बनाकर नहीं दे सकता था। उसने सारे जेवरात निकलवा कर देखे और मुझे कहा कि वो ऐसे जेवरात बनवाना चाहती हैं। मैंने सर झुकाकर उसे कहा, माफ़ कीजिएगा, मैं नहीं बना सकता क्योंकि मुझे आता ही नहीं। मेरी बात सुनकर वो घबरा गई। सुनो, अगर तुम नहीं बना सकते तो ये सारे जेवरात जो बने हैं ये मुझे बेच दो, मैं मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूँ। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुराया। ये सब मेरे अब्बा ने अपने हाथों से डिज़ाइन के तौर पर बनाए थे, ये मैं किसी कीमत पर नहीं बेच सकता। आप तो और ज़्यादा परेशान हो गई। देखें, ऐसा मत करें, अब मैं कहाँ जाऊँगी, क्योंकि जिनके लिए मैं ये जेवरात बनवा कर ले जाना चाहती थी वो किसी तौर नहीं मानेंगी, और उनको तो हाजी निज़ामुद्दीन के हाथ का बना हुआ जेवर ही पसंद आता है। मैंने उसे साफ मना कर दिया कि अब वो नहीं रहे तो उनकी यही यादें हैं, इनको मैं किसी सूरत नहीं बेच सकता। तब उसने मुझे कहा कि अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें काम सिखा सकती हूँ। उसकी बात से मैं चौंक गया। आप कैसे सिखा सकती हैं? मेरे सवाल पर वो मुस्कुराने लगी। पहले तुम वादा करो कि तुम सीख कर मेरा काम सबसे पहले करोगे। मैंने जल्दी से वादा कर लिया।
میں تو خود بہت پچھتا رہا تھا کہ ابا سے کیوں نہیں یہ کام سیکھا۔ اس نے کہا کہ تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا کل۔ میں نے حامی بھر لی اور وہ واپس چلی گئی۔ اس کی حسین آنکھوں میں ایک چمک سی تھی۔ جاتے وقت وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں کچھ الجھ سا گیا تھا۔ گھر جا کر میں نے اپنی بہنوں سے یہاں وہاں کی باتیں کی۔ میری بہنوں کو ابا نے بڑے نازوں سے پالا تھا اور میں چاہتا تھا کہ ان کے لاڈ پیار میں کسی طور بھی کمی نہ آئے۔ میں نے بہت سی باتوں کے درمیان ان کو یہ بھی بتایا کہ کل سے میں چاندی کا کام سیکھ رہا ہوں۔ اس بات پر میری سب سے چھوٹی بہن نے منہ بسور کر کہا، بھائی آپ نے تو ہمیں شہر کے خواب دکھائے تھے اور اب آپ گاؤں میں ہی کام کا سوچ رہے ہیں۔ میں نے مسکرا کر اسے سمجھایا، ہم شہر بھی جائیں گے، یہی کام چل نکلے تو شہر میں بھی دکان کھول لیں گے۔ ان سب کو دلاسا دے کر میں سونے چلا گیا۔ میں تھکا ہوا تھا، اسی لیے گہری نیند سو گیا۔ آدھی رات کو اچانک مجھے کسی نے جھنجھوڑ کر جگایا۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو میرے سامنے وہی لڑکی کھڑی تھی، آج جو دکان میں آئی تھی۔ اسے دیکھ کر میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ تم یہاں اس وقت؟ اس نے سرگوشی میں مجھے کہا کہ جلدی چلو میرے ساتھ۔ لیکن اس وقت؟ مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس وقت کیسے آ سکتی ہے میرے گھر، لیکن وہ مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے گئی۔ وہ مجھے ایک گھوڑا گاڑی میں لینے آئی تھی۔ اس نے میرے بیٹھتے ہی گاڑی باندھ کو چلنے کا کہا۔ گاڑی کے چلنے کی دیر تھی کہ میری آنکھیں بند ہونے لگی۔ میں چاہ کر بھی آنکھیں کھول نہیں پا رہا تھا اور میری آنکھیں بند ہو گئیں۔ اور مجھے جب اس لڑکی نے جگایا تو ہم ایک بہت بڑے گیٹ کے سامنے تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ لڑکی بولی، تم تو گھوڑے بیچ کر سو گئے تھے، اور خود اترنے لگی۔ میں بھی اتر گیا اور شرمندگی سے بولا کہ شاید نیند پوری نہیں ہوئی تھی۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر اندر جانے لگی۔ اس کے ہاتھ کا لمس پاتے ہی جیسے مجھے کرنٹ سا لگا۔ میں نے ہاتھ چھڑانا چاہا مگر چھڑا نہ پایا۔ جب وہ اندر پہنچی تو وہاں بہت سارے لوگ زمین پر بیٹھے تھے اور ان کے سامنے لکڑی کے تختوں پر زیورات بنانے کا سامان پڑا تھا اور وہ اسی کام میں مصروف تھے۔ نہ جانے کیوں مجھے وہ لوگ روبوٹ کی طرح لگ رہے تھے۔ ان کو کوئی مطلب ہی نہ تھا کہ ان کے سامنے کون آیا اور کون گیا۔ وہ لڑکی مجھے کھینچتی ہوئی ایک اور کمرے میں لے گئی جہاں ایک اور عورت بیٹھی تھی۔ اسمارا تم آ گئی؟ اس عورت نے اس لڑکی سے پوچھا۔ جی ہاں میڈم، یہ نعیم ہے، حاجی صاحب کا بیٹا، میں اسے لے آئی ہوں۔ وہ پرجوشی سے بتا رہی تھی جیسے مجھے لا کر اس نے کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ لیکن میں حیرت زدہ رہ گیا کہ اس عورت کے چہرے پر بھی اتنی خوشی کے تاثرات تھے جیسے واقعی کوئی بڑا کارنامہ تھا۔ اس عورت نے بہت خوشی سے میرا ماتھا چوما اور مجھے کہا کہ تم حاجی صاحب کے بیٹے ہو، سمجھو ہمارے بیٹے ہو۔ مجھے بٹھا کر وہ دونوں کمرے سے باہر چلی گئیں۔ میں کمرے کا جائزہ لیتا رہا تو وہاں مجھے کچھ ایسے فن پارے بھی نظر آئے جو ابا جان نے اپنے ہاتھوں سے بنائے تھے۔ وہ اکثر چاندی کے برتن بھی بنایا کرتے تھے۔ میں نے ایک بار سنا تھا کہ وہ بتا رہے تھے کہ ان کے کچھ گاہک ہیں جو برتن اور ضرورت کا دوسرا سامان بھی چاندی کا بنواتے ہیں، جیسے سنگھار کا سامان یا سجاوٹ کا سامان۔ کچھ ہی دیر میں وہ خواتین واپس آ گئیں۔ انہوں نے بتایا کہ ان کا نام ماں پارا ہے اور ابا کو کئی سالوں سے جانتے ہیں، بلکہ یہ کہنا بہتر ہوگا کہ ابا کو سب کچھ سکھایا ہی انہوں نے تھا۔ اس کی بات پر مجھے انتہائی حیرت کا جھٹکا لگا کیونکہ ابا تو اپنے والد سے سیکھے تھے۔ میرے سوال پر وہ مسکراتے ہوئے بولی کہ ان کو میں نے ہی سب کچھ سکھایا تھا، اب تمہیں بھی سب سیکھنا ہوگا کیونکہ ہمارا سارا کام ادھورا رہ جائے گا۔ میں سب کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ سب کیا تھا۔ ابا نے تو کسی سکھانے والی فیکٹری کا ذکر نہیں کیا تھا۔ خیر میں نے تو سیکھنا تھا اور انہوں نے مجھے سکھانا شروع کر دیا۔ وہ اتنے پیار سے اور آرام سے سمجھاتی تھیں کہ مجھے مشکل ہی نہیں لگتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ مجھے بہت پیار سے دیکھتی تھیں۔ میں نے دیکھا ایک بار جب میں اٹک گیا تو اس نے میرا ہاتھ چھوا تھا اور اس کے چھوتے ہی جیسے میرے ہاتھ کسی مشین کی طرح چلنے لگے۔ مجھے خود بھی حیرت ہو رہی تھی کہ میں اتنی مہارت سے کیسے زیورات بنا رہا ہوں، اور اب بھی مہربان نظروں سے مجھے دیکھی جا رہی تھی۔ جب میں سیکھ گیا تو مجھے یاد آیا کہ گھر پر اماں اور بہنوں کو اکیلا چھوڑ آیا ہوں۔ تب اس نے اسمارا کو بلایا اور کہا کہ جاؤ نعیم کو اس کے گھر چھوڑا۔ اسمارا نے مجھے چلنے کا کہا اور باہر کی طرف آ گئی جہاں گاڑی بان اب تک کھڑا تھا۔ میں جیسے ہی گاڑی میں بیٹھا پھر سے میری آنکھیں بند ہونے لگی۔ جلد ہی میں گہری نیند سو گیا اور جب اسمارا نے مجھے جگایا تو میں اپنے گھر کے سامنے تھا۔ میں نے بہت شکریہ ادا کیا اور اندر چلا گیا، لیکن مجھے یاد آیا کہ میں نے اسمارا کو اندر آنے کا نہیں کہا، جبکہ اب تو فجر کا وقت تھا۔ اماں نے ناشتہ بھی بنا لیا ہوگا۔ میں جیسے ہی مڑا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ وہاں نہ اسمارا تھی اور نہ کوئی گھوڑا گاڑی، جبکہ سامنے سڑک بھی نظر آ رہی تھی۔ یا اللہ، یہ کہاں چلی گئی، اور وہ بھی ایک ہی لمحے میں؟ میں نے اپنا سر پکڑ لیا۔ میں جب گھر میں داخل ہوا تو اماں نے کوئی سوال نہ کیا اور چائے میرے سامنے رکھ دی۔ میں ناشتہ کرتے ہی دکان پر چلا گیا اور وہاں دل لگا کر کام کرنے لگا۔
میرا ہاتھ تھا کہ جیسے کوئی مشین مشکل سے مشکل ڈیزائن بھی بڑی مہارت سے بنانے لگا۔ آج جتنے بھی گاہک آئے تھے سب خوش خوش واپس گئے تھے۔ میں اچھی خاصی کمائی کر بیٹھا تھا، لیکن میں پھر بھی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کہ ایک رات میں یہ سب کیسے ممکن ہے۔ اسی وقت اسمارا دکھائی دی۔ اسے دیکھ کر میں نے سوال کیا کہ ایک رات میں ہی کیسے ممکن ہے کہ مجھے آپ لوگوں نے سب کچھ سکھا دیا۔ تب وہ کہنے لگی کہ وہ خاتون ماپارا بہت ہوشیار ہیں، ان کے ہاتھ میں تو جیسے جادو ہے، وہ بس ہلکا سا بتاتی ہیں اور بندہ خود بخود سیکھتا چلا جاتا ہے۔ اس کی باتوں پر مجھے بالکل یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں کوئی بچہ نہیں تھا کہ اس کی باتوں میں آ جاتا۔ اس نے کہا کہ وعدے کے مطابق تم آج میرا سارا کام کرو گے، لیکن میں نے اسے کہا کہ آج میں تمہیں ہرگز کچھ بنا کر نہیں دوں گا جب تک مجھے سچ کا پتہ نہیں چل جاتا۔ ہاں، کون سا سچ؟ وہ نظریں چراتی ہوئی بولی۔ وہی جو کل میں نے دیکھا۔ میں نے بھی سختی سے پوچھا تو وہ میری طرف دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں نہ جانے کون سا رنگ نظر آنے لگا تھا، وہ بہت عجیب سی لگ رہی تھی۔ اب وہ سرگوشی میں بولی، سچ جاننا چاہتے ہو تو آج رات میرے ساتھ چلنا ہوگا، اسی جگہ۔ اچانک اس کی آواز بھی کچھ بدل سی گئی تھی، چہرہ ایک دم سپاٹ لگنے لگا۔ نہ جانے کیوں مجھے اس سے خوف آنے لگا۔ یہ کہہ کر وہ اچانک سے غائب ہو گئی۔ میں گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، مگر وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میری سانسیں اکھڑنے لگی تھی، خوف سے میری حالت بری ہو رہی تھی۔ میں نے جلدی سے دکان بند کی اور اپنے گھر پہنچ گیا۔ وہاں بھی کسی سے بات نہ کی اور جا کر بستر پر لیٹ گیا۔ میرا پورا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا تھا، مگر پھر بھی میں نے کمبل چہرے تک اوڑھ رکھا تھا۔ حالانکہ سردیوں کا موسم تھا، لیکن میرا پسینہ بہتا جا رہا تھا۔ میں ساری رات جاگتا رہا۔ تبھی میں نے محسوس کیا کہ اسمارا آج رات پھر میرے پاس آئی تھی اور کہنے لگی، چلو نہیں، تمہیں سچ دکھانا ہے۔ اور میں جو بہت خوفزدہ تھا، بنا چوں چرا کیے اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا، ایسے جیسے کسی نے میرے دماغ کو اپنے قابو میں کر رکھا ہو۔ آج بھی وہی گاڑی بان کھڑا تھا۔ میں بیٹھا تو آج مجھے نیند نہیں آئی تھی، اور اچانک گاڑی اتنی تیزی سے چلنے لگی جیسے کوئی جہاز۔ میرا دل لرز رہا تھا۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ سب اسمارا نے اپنے ہاتھ میں میری آنکھوں پر رکھے اور میں گہری نیند میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد جب اس نے مجھے جگایا تو میں اسی گیٹ کے سامنے تھا جہاں بقول اسمارا کے فیکٹری تھی۔ اسمارا نے مجھے کہا کہ تم سچ دیکھنا چاہتے تھے نا، اسی لیے میں نے تمہیں گاڑی میں سلایا نہیں، ورنہ پچھلی بار میں نے ہی تمہیں گہری نیند سلا دیا تھا۔ پھر وہ طنزیہ لہجے میں بولی، لیکن تم تو تھوڑا سا سچ بھی برداشت نہیں کر سکے۔ مجھ پہ حیرت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ میں اندر آ گیا جہاں ماں پارا بیٹھی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور اس نے مجھے بٹھا کر کہا، آج میں تمہیں سب کچھ بتاتی ہوں۔ میں ایک جن زادی ہوں اور اسمارا میری بھانجی ہے۔ آج سے کئی سال پہلے میں ایک بار نہ جانے کیسے تمہارے والد کی دکان پر پہنچ گئی تھی، اور وہاں کے زیورات دیکھ کر میری آنکھیں خیرہ ہو گئی تھیں، اور وہاں بیٹھے نظام الدین کو دیکھ کر میری آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھر آئی تھی۔ ان کے جیسے حسین و جمیل لڑکا میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ میں پہلی نظر میں ہی ان کی محبت میں پور پور ڈوب چکی تھی، اور وہ بھی مجھے دل دے بیٹھے تھے۔ لیکن اس وقت وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ میں انسان نہیں ہوں۔ ہم دونوں روز ملا کرتے تھے اور مجھے کہتے کہ ماں پارا، اگر تم نہ ملی تو میں مر جاؤں گا۔ ان کی اس بات پر میرا دل بہت گھبرا جاتا تھا، لیکن ایک دن جب میں ان کو اپنی حقیقت بتائی تو وہ یہ صدمہ برداشت نہ کر سکے اور مجھ سے دور ہوتے چلے گئے۔ ان کو غم و غصہ تھا کہ میں نے انہیں حقیقت سے لا علم کیوں رکھا۔ بس یہی میری خطا تھی جسے وہ معاف کرنے کو تیار نہیں تھے۔ ان کو زیورات اچھے سے بنانے نہیں آتے تھے۔ ان کے والد کی موت کے بعد وہ بھی تمہاری طرح بہت پریشان ہو گئے تھے۔ تب میں نے اسی طرح ان کو یہاں لے کر آئی، اور جیسے اسمارا تمہیں لے کر آئی ہے۔ اس رات وہ مجھ سے ناراض نہ تھے۔ میں نے معافی مانگ کر ان کو منا لیا تھا۔ میں نے ٹھیک اسی طرح ان کے ہاتھوں میں ایک جادوئی طاقت رکھ دی جس سے وہ نئے ڈیزائن بآسانی بنانے لگ گئے۔ ان کی دکان چل پڑی تھی۔ میں ان کی محبت سے دستبردار نہیں ہوئی تھی، اسی لیے روز دکان پر جا کر کئی زیورات خریدتی اور اپنے گھر میں سجا دیتی۔ انہی دنوں انہوں نے شادی کر لی اور میں یہ صدمہ برداشت نہ کر سکی اور انسانوں کی دنیا سے واپس چلی آئی۔ اس کے بعد میرا ان سے کوئی رابطہ نہ رہا، مگر جس دن وہ اس دنیا سے چلے گئے تو میری حالت خراب ہونے لگی۔ مجھے لگا کہ میں مرنے لگی ہوں۔ ان کی موت کا صدمہ میرے لیے بہت بڑا تھا، لیکن اس سے بھی بڑا صدمہ یہ تھا کہ ان کی اولاد پریشان تھی، ان کی آمدن کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ تبھی میں نے اسمارا کو کہا کہ وہ تمہیں کسی بھی قیمت پر یہاں لے کر آئے، اور وہ تمہیں لانے میں
کامیاب ہو گئی۔ تم میرے بیٹے کی طرح ہو۔ میں نے اپنا وہ جادو تمہارے ہاتھ میں بھی رکھ دیا ہے جو کبھی نظام الدین کو دیا تھا، لیکن انہوں نے میری قدر نہ کی۔ یہ کہتے ہوئے وہ روئے جا رہی تھی۔ ان کی آنکھوں سے گرتا ایک ایک آنسو مجھے رلا رہا تھا۔ اب مجھے بالکل خوف نہیں رہا تھا۔ میں ان کے قریب جا کر ان کے آنسو اپنے ہاتھ سے صاف کرنے لگا۔ آپ جیسی نیک خاتون کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اس طرح آنسو بہائے، جبکہ آپ کا جوان بیٹا آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ میری بات پر اس نے چونک کر مجھے دیکھا اور فطری جذبات سے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں بہت خوش تھا کہ ایک نیک دل جنزادی سے ملاقات ہوئی۔ اسمارا بھی ہمیں روتا دیکھ کر آنسو بہا رہی تھی۔ مجھے حیرت تھی کہ ایک جنزادی کی محبت اتنی لازوال تھی کہ وہ ابا کو شادی شدہ دیکھ کر بھی کبھی ان کی زندگی میں لوٹ کر نہ آئی تھی، اور ان کی موت کا سن کر میری مدد کرنے کی ٹھان لی تھی۔ اب میں اور محنت سے اپنا کام میں جٹ گیا تھا۔ میری دن رات کی محنت رنگ لائی اور میں نے شہر میں بھی دکان کھول لی۔ میں اب بھی ماں پارا سے ملنے جاتا تھا۔ ایک دن انہوں نے مجھے کہا کہ آج تمہارے لیے ایک خاص تحفہ میرے پاس ہے۔ یہ سن کر میں سوچنے لگا کہ کیا تحفہ ہے امی جان؟ میں ان کو امی جان کہنے لگا تھا کیونکہ وہ اس طرح پکارنے سے بہت خوش ہوا کرتی تھی۔ شاید ان کے دل کی حسرتیں پوری ہونے لگتی تھیں۔ امی جان نے کہا کہ وہ تحفہ تمہیں خود ہی کل مل جائے گا۔ میں جب گھر پہنچا تو بہت تھک چکا تھا کیونکہ مجھے کل شہر والی دکان پر جانا تھا۔ میں شہر پہنچا اور اپنی دکان کا تالا کھولا اور بتی جلائی تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ کیا؟ پوری دکان کے زیورات سونے سے جگمگا رہے تھے۔ اتنی بڑی تبدیلی دیکھ کر میرے تو جیسے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں سمجھا شاید میں کسی اور کی دکان میں آ گیا ہوں، لیکن اچانک جب مجھے ماں پارا امی کا خیال آیا تو میں سمجھ گیا کہ یہی ان کا تحفہ ہے۔ اس دن کے بعد میں نے دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کی اور اپنا گھر بنایا، شہر میں بھی اپنی بہنوں کی شادیاں کی، اپنی شادی بھی کی۔ یہ سب اس جنزادی کا احسان ہے مجھ پر، اور اب ان سے ملنے بھی جاتا ہوں۔ مجھے ان سے عجیب سی انسیت ہو گئی ہے۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی جنزاد بھی اتنا رحم دل ہو سکتا ہے۔ وہ تو بہت نرم دل نیک دل شہزادی تھی، جبکہ میں نے کبھی کسی انسان کو کسی کی اس طرح سے مدد کرتے نہیں دیکھا تھا۔ آج جب میں جوان بچوں کا باپ ہوں، شہر میں میری 20 سونے کے زیورات کی دکانیں ہیں، لیکن اب بھی میں امی جان سے ملتا رہتا ہوں۔ میں نے جو گھر بنایا تھا اس کا نام بھی ماں پارا محل رکھا تھا۔ میرے اس اقدام سے وہ اتنی خوش ہوئی تھیں کہ اب وہ روز مجھ سے ملنے میرے گھر آ جاتی تھی، اور یہ میرے لیے سب سے بڑا اعزاز تھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔